वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। लंदन प्लान बनने से पहले ही नाकाम हो गया। इमरान खान के धरना कजिन डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पैनामा लीक्स की तहकीकात के मामले पर तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले 30 अक्टूबर के धरने में शिरकत से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के इकलौते इत्तेहादी शेख रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और फिर चौधरी सरवर अवामी तहरीक के सरबराह को बनाने में नाकाम रहे। और तारीख ये बताती है कि 2014 के धरने में तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान अवामी तहरीक का भरपूर साथ हासिल था। जमीनी हकाइक ये बताते हैं अब कि इस मर्तबा धरना पार्ट 2 में इमरान खान और शेख रशीद को हुकूमत के खिलाफ तन्हा ही धरना देना होगा। अवामी तहरीक के इस्लामाबाद धरने में शिरकत से इनकार की रोशनी में ही रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरने में शिरकत से इनकार इमरान खान को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान। आज हमारे साथ रिपोर्ट कार्ड में मौजूद है मजहर अब्बास साहब, इम्तियाज आलम साहब, शहजाद चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब और सलीम साफी साहब। साहब आपसे शुरू करेंगे, फायदा होगा इमरान खान को या फिर नुकसान होगा? फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप किसी दूसरी जमातों को साथ मिलाते हैं तो मजमूई तौर पे तो आप नेशनल स्पेक्ट्रम में देखें तो शायद फायदा नजर आए, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो सारी जिम्मेदारी कामयाबी और नाकामी की फिर आपके अपने ऊपर होती है। बिल्कुल ठीक। और आप डिटर्मिन्ड होते हैं। अब 2014 में हुआ यही कि जिस वक्त ताहिरुल कादरी एकदम ऑल ऑफ अ सडन निकल गए उससे, तो इमरान खान को एक सेटबैक हुआ था। उसके नतीजे में जाहिर है जिस पिच पर ताहिरुल कादरी मूवमेंट को ले गए थे, उसके बाद अचानक उनका ऐलान जो है वो उसने बहुत से लोगों को जो है वो परेशान कर दिया था। इसलिए इस वक्त जो इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो प्योरली तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी, और ये काफी खतरनाक स्ट्रैटेजी है। ये महज सिंपल धरना नहीं होगा, यहाँ बहुत कुछ होना है। गवर्नमेंट अगर इसको लाइटली लेगी तो शायद उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे। ये उनकी बिल्कुल डू एंड डाई वाली मूवमेंट है। अच्छा। ये उनका देखिए, अक्टूबर वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। 58 में उठा लें या 12 अक्टूबर उठा लें, तो उसकी अपनी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान का बिल्कुल ये फाइनल है। इसके बाद कोई उनकी अगली मूवमेंट नहीं है, ये कोई उनका अगला फेज नहीं है। यही फेज है, यही वक्त है। इसमें अगर इमरान खान कुछ अचीव कर पाए तो अचीव कर पाएंगे, या तो वो, क्योंकि वो जा भी डू एंड डाई के लिए रहे हैं, या तो वो नवाज शरीफ को इस्तीफे देने पर मजबूर कर देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि नवाज शरीफ को जाना पड़े, वरना नाकामी की सूरत में जाहिर है खुद इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आइंदा इंतखाबात में उस सिचुएशन से अपने आप को रिकवर करना। तो मैं समझता हूं कि अकेले जाना ही उनका बेहतर फैसला है। बीच में अगर ताहिरुल कादरी या कोई और जमात आती है तो उसके नतीजे में बीच में जब मूवमेंट के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज कर जाता है तो फिर उस मूवमेंट को भी डैमेज होता है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि फायदा होगा इसका इमरान खान को। हसन निसार साहब आपके पास आएंगे। इमरान खान ने उस वक्त पैनामा लीक्स के मामले को पकड़े रखा और उसको आगे लेकर जाते रहे, उसके खिलाफ एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, और आखिरी जलसा उनका रायगढ़ में बहुत बड़ा रहा। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा भी हुए, उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, वीडियो दिखाई वहां पर। इमरान खान ने अकेले ये स्ट्रगल की है पैनामा लीक्स के मामले पर। आपको लगता है कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान, और उन्हें जाना भी चाहिए था या भेजना भी चाहिए था लोगों को ताहिरुल कादरी को इनवाइट करने के लिए? इसमें देखिए राबिया, पहली बात तो यह है कि फायदे और नुकसान की ना हर आदमी की डेफिनेशन जो है उसके ज़र्फ के मुताबिक होती है। बिल्कुल ठीक। उसके ज़हन के मुताबिक होती है। उसकी वो जो फैज का है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। एक आदमी है जो 70 साल के कहर जुल्म सितम के साथ लड़ाई में अकेला खड़ा है, ये बजाते खुद उसकी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल ठीक। एक बात जो बुनियादी बात है, पूरी इंसानी तारीख के जो हीरोज हैं, असल हीरोज वो हैं जिन्होंने ऑड्स के मतलब चोर गैंग अप हो जाते हैं, एक तरह के लोग लाइक माइंडेड। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये पहले शिरकत न करके इन लोगों ने जो इज्जत और नेक नामी कमाई है, वैसी ही इज्जत और नेक नामी ये दोबारा कमा लेंगे। इमरान ने अकेले मैदान में उतर के जो साबित किया है वो दोबारा साबित कर देगा।
اب کامیابی ناکامی کا تو میرا اپنی زندگی میں میرے معیار مختلف رہے ہیں. جو 99% لوگوں کے نزدیک جنہوں نے چیزوں کو ناکامی کے طور پہ انٹرپریٹ کیا, I always took it in a different way. میں اپنے احباب کی, اپنے عزیزوں کی بات کر رہا ہوں, زندگی کے چھوٹے فیصلوں میں بھی. تو کامیابی ناکامی, یا I don't know, کامیابی آپ کس کو کہہ رہے ہو, ناکامی کس کو کہہ رہے ہو. دنیا داری کے اعتبار سے تو جن کا سوگ منا رہے ہیں ہم آج کل, کیا وہ کامیاب تھے؟ ٹیپو سلطان کامیاب تھا, سراج الدولہ کامیاب تھا, ویوا زپاٹا کامیاب تھا, کہ اسپارٹکس کامیاب تھا. یہ معیار نہیں ہے. میں دعا دیتا ہوں اللہ کرے یہ صورتحال اس ملک کے عوام کے حق میں کوئی موڑ مڑ جائے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اور بات ہے. بٹ کامیابی ناکامی آئی ڈونٹ نو, یہ کمرشل قسم کے بازاری لفظ ہیں, میں ان پہ کیا کامنٹ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے, آپ یہ دعا کر رہے ہیں یقیناً کہ جو بھی راستہ لیا جاتا ہے یا جس طرح بھی وہ دھرنا دیتے ہیں قوم کے حق میں بہتر ہو, کرپشن کا ایک معاملہ ہے اس سے نجات حاصل ہو. کارپوریٹ کلچر میں جچتا ہے یہ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. سلیم صاحب آپ کے پاس آئیں گے, فائدہ نقصان کا تو بتائیے گا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ طاہر القادری اس دفعہ کیوں نہیں دھرنے میں شامل ہو رہے. پچھلا دھرنا بہت مشکل تھا, لوگوں کو بٹھائے رکھنا, وہاں پر معاملات انتظامات مشکل ہو گئے تھے, طاہر القادری جلدی چلے بھی گئے. کیا وہ خوف ہے اس وجہ سے شامل نہیں ہو رہے, یا وہ پینما لیگ سے کرپشن کے معاملے میں جانا ہی نہیں چاہتے, ان کا ایک اپنا قصاص کا معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو طاہر القادری صاحب کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا ہے, اور بعض اوقات یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ بات طے ہو جاتی ہے لیکن وہ تاثر کچھ اور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ وہ 1000 سال میں بھی طاہر القادری کے بغیر نہیں کر سکتے. وہ یا تو طاہر القادری صاحب کو منائیں گے یا پھر کوئی بہانہ بنا کر اس پروگرام کو کسی دوسری طرف لے جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پچھلے دھرنوں میں دیکھیں کہ پہلے اسلام آباد میں ان کے لوگوں کو داخل کرایا گیا, پھر آپ پارا سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے پی ٹی آئی جائے گی, لیکن یہ طریقے سے پیچھے ہوتے رہے اور قادری صاحب کو آگے کر دیا گیا. پھر جب شام ہوئی ان کے لوگ گھروں کو چلے گئے, وہ خود بنی گالا چلے گئے. یہ قادری صاحب اور ان کے لوگ تھے جو 24 آور وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. پھر ڈنڈے ان کے لوگوں نے کھائے, پھر ان کے لوگ پی ٹی وی میں گئے جس کو بعد میں انہوں نے ڈسون کر دیا. اسی طرح پارلیمنٹ میں تو ان کے وہ مرید ہے, وہ ڈنڈا بھی کھا سکتے ہیں, وہ گولی کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. جو خان صاحب کے پاس جو لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ ویسے تو جذباتی بہت ہوں گے, لیکن یہ گانے بجانے والے اور جھنڈا لہرانے والے اور اس طرح کے لوگ تو ہیں, لیکن جو جہانگیر ترین کے مرید ہو وہ کبھی بھی نہ جیل جا سکتے ہیں, نہ ڈنڈا کھا سکتے ہیں, نہ گولی کھا سکتے ہیں. اور آپ لوگ تو ادھر تھے دھرنوں کے دوران, ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ کون کس طرح پھر بھاگ رہا تھا. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو پلان انہوں نے دیا ہے اس میں ان کا ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ وہ ٹکراؤ ان کا یقینی ہے. تو ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ قادری صاحب کے بغیر وہ یہ کام کر سکے. قادری صاحب نے ابھی بھی مطلق انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کو جہانگیر ترین صاحب منا سکتے ہیں, اس لیے وہ جہانگیر ترین صاحب اور چودھری سرور صاحب کو ساتھ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قادری صاحب نے ان سے گارنٹی مانگی ہے ان لوگوں کی جو پچھلے دھرنے کے گارنٹر تھے, اور میرے خیال میں آج کل کے حالات میں وہ گارنٹی آسانی سے نہیں مل سکتی. وہ لوگ وہ کام کرنے والے نہیں ہیں. پھر ایک اور بات دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب کو, یعنی اسلام آباد کو جیم کرنے کی, ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور ہے جو ہمارے وزیر ہے, اور جو اسلام آباد کا ایم این اے ہے اسد عمر, وہ اس کمیٹی میں نہیں ہے. کوئی پنڈی کا لیڈر اس میں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پٹواری اور تحصیلدار کے محکمے کا وزیر علی امین گنڈاپور ہے.
تو پی ٹی آئی میڈیا پہ ماحول بنا سکتی ہے جس میں ہم بھی اور پیسے اکٹھے کر سکتی ہے، لیکن گولی ڈنڈے اور اس کو کھانے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ طاہر لیے پی ٹی آئی القادری کو کسی اور کا انتظام ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیٹ کے لوگوں کے بغیر تحریک انصاف اس طرح نہیں جا سکتی ہے. اگر پیٹ کے لوگ نہیں آئے، طاہر القادری نہیں آئے، تو شاید وہ کوئی بہانہ بنا لے دھرنے کی طرف نہ جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا تحریک انصاف کو اگر طاہر القادری ساتھ شامل نہیں ہوتے. دیکھیے رابعہ، ایک اور ضروری پوائنٹ ذہن میں رکھیں جی جلدی سے کہ یہ جو شہریار آفریدی ہے، یہ جو علی محمد خان ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ 5,000 آپ نے لانے ہیں، اتنے ہزار آپ نے لانے ہیں، ان لوگوں کا ایک دوسرا مخمصہ ہے. جہانگیر ترین تو حکومت کے گرنے کے بعد بھی وزیر ہوں گے، اسی طرح خان تو اس کے بعد بھی لیڈر ہوں گے. ان کو تو سسٹم کو گرانے کی جلدی ہے. بالکل. لیکن ان لوگوں کا پچھلے دھرنے میں بھی یہ تھا اور اب بھی ہے کہ بھائی وہ تو اس مرتبہ اتفاقاً MNAs بنے ہیں، وہ تو دوبارہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا گیا، تو پھر تو ان کو یہ دن کہاں نصیب ہوں گے، یہ پارلیمنٹ لاجز اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹی وی ٹاک شو. چلیں تو صاحب آپ ان شورٹ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا اگر طاہر القادری ساتھ شامل نہیں ہوتے. بابر ستار صاحب کیا آپ اس بات سے... میں کہتا ہوں طاہر القادری کے بغیر کر نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ طاہر القادری کے بغیر عمران خان دھرنا دے سکیں. بابر ستار صاحب کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ اور فرق بہت زیادہ اگر دھرنے کے دوران بھی بات آتی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں، جس کے بعد صافی صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا نون لیگ کی حکومت کا چلنا، تو طاہر القادری یا ان کی جماعت تو اس معاملے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو کیا تحریک انصاف کا اکیلا جانا زیادہ فائدہ مند ہے یا انہیں نقصان ہوگا اس سے؟ میں صافی صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں. دیکھیں مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا کوئی پاکستان میں اس وقت ریولوشن آنے والا ہے اس ایشو کے اوپر؟ پبلک پلس کیا ہے؟ ایک ملک میں ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، ہم سب بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، تو کوئی یہاں پہ انقلاب تو آنے والا نہیں ہے. سو پھر آبجیکٹو کیا ہے؟ حکومت گرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہ آپ طاقت کے استعمال سے، لوگوں کی طاقت کے استعمال سے سسٹم کو جام کریں گے، یا پھر آپ امید کریں گے کہ جب آپ آ کے اپنا جو بھی دھرنا وغیرہ کریں تو اس میں کوئی ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے جس طرح ہم نے دیکھا تھا جب پی ٹی وی والا دن تھا یا ادھر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ کسی تیسری قوت کو شامل ہونا پڑے. تیسری قوت سے مطلب فوج ہے کہ فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑے اس کے اندر. تو حکومت ٹوٹنے کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اور ایجنسی، یا آپ کوئی قانونی فیصلہ لے سکتے ہیں کہ عدالت کے تھرو، وہ ہونے نہیں جا رہا اس کیس کے اندر، کیونکہ پاناما کے کیسز تو چل رہے ہیں، ابھی ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، ایک سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آرمی چیف ڈیسائیڈ کریں کہ انٹرفیئر کریں گے. تو اس کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے کمیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی، جس طرح کے طاہر القادری صاحب کے ساتھ آئے تھے، جو ہم نے پہلے سردیوں میں انہیں بیٹھے دیکھا، پھر ہم نے انہیں گرمیوں میں بیٹھے دیکھا. سو وہ والا کراؤڈ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ اگلے ہفتے 10 دن میں نئے آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ آ جائے، دھرنے سے 2-4 دن پہلے آ جائے، تو یہ جو ریلائنس ہے بہت سارے اور ایکسٹرینیس فیکٹرز کے اوپر کہ یہ چیزیں لائن اپ ہوں گی تو پھر یہ بات کہیں جائے گی. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں لائن اپ ہی اس طرح سے نہ ہو سکیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر امیڈیٹ آبجیکٹو گورنمنٹ ہے تو پھر پیٹ کا نہ ہونا نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی آبجیکٹو ہے کہ لوگوں کی طاقت کے استعمال سے ملک کو جیم کرنا ہے یا پھر سچویشن ایسی بنائی جائے کہ کوئی تیسری قوت آ جائے، تو پھر اس سچویشن میں پیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیے جو ہے فیلئر یعنی فائدہ یا نقصان، اس کا تعلق ہدف کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور گو کہ حسن نثار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک فلسافیکل ہدف کا ذکر کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی ایک لانگ ٹرم ہدف کو ضرور اس کی طرف جاتی ہیں اور الٹیمیٹ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کو آج جج کرنا ہے عمران خان کے ڈکلیئرڈ ہدف کے ساتھ. اچھا. اور اس کا ڈکلیئرڈ ہدف ہے کہ میں گورنمنٹ کا کام بند کر دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا. اچھا، اب 2014 کے ریفرنس سے سلیم صافی صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ اس وقت تو بہت بڑی ڈیپینڈنس تھی ان کی عوامی تحریک کے اوپر.
تو عوامی تحریک اگر آج نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے. اگر ون آف ایونٹ ہوتا مثال کے طور پہ جس طریقے سے وہ رائیونٹ والا جلسہ تھا تو پھر تو یہ پل آف کر جاتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں اور حکومت نے بھی کوئی اس میں رکھنا نہیں ڈالا. لیکن میرا خیال ہے 2014 کے بعد کم از کم یہ فیصلہ ضرور ہے کہ آئندہ کیپٹل کو ہم کبھی بند نہیں ہونے دیں گے. اور اس قسم کا جو ایک سینٹرل جگہ ڈی چوک کی شکل میں ملا تھا اس کو اب مکمل طور پہ تقریباً سین سے ختم کر دیا گیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے جو لوگ بند کر دیتے تھے. اچھا, جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کمٹمنٹ کہاں سے آئے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے مڈل کلاسیوں کی جماعت, لیڈ بائی دی اپر مڈل کلاس. اچھا, اب یہ مڈل کلاسیا جتنا یعنی خوفزدہ ہوتا ہے کیونکہ مشکل سے یہ لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے مڈل کلاس میں آیا ہوتا ہے, تو یہ اپنے گینز کو خراب کبھی نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب مشکل وقت آتا تھا اس وقت وہ جو لوور مڈل کلاس کے ڈیووٹیز تھے عوامی تحریک کے, وہ تو آگے اپنی جان حاضر کر دیتے تھے, لیکن یہ مڈل کلاس تحریک انصاف کی جو تھی وہ ان کے پیچھے رہتی تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس بنیاد پہ تحریک انصاف شاید یہ پل آف نہ کر سکے. دوسرا, اس کی جو بڑی کامیابی ہے اس کا تعلق پختونخوا کے ینگ یوتھفل پختونوں سے ہے. اچھا, اب وہ کس تعداد میں آ پاتے ہیں, کیا 2 3 4 چوک پوائنٹس بند کر دیے جائیں گے, ان کا آنا مشکل ہو جائے گا. لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے ان کا خیال نہیں رکھا گیا, وہ دوسرے تیسرے دن واپس چلے گئے تھے. تو پی ٹی آئی کی جو جان جو جس نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ پختونخوا کا پختون نوجوان ہے, اس کو کس حد تک لایا جا سکتا ہے, یہ بھی ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے. تیسرا اور فائنل پوائنٹ, جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ جو کہ غالباً اس ساری پروسیس کے پیچھے اس کی تحریک ہیں, وہ جب ٹی وی پہ آئے ہیں تو اسلام آباد کو جیم کرنے کی کوئی کنونسنگ توجہ نہیں دے سکے, کوئی کنوکشن نہیں کریٹ کر سکے کہ مقصد کیا ہے, کرنا کیسے ہے, کون لوگ کریں گے اس چیز کو. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو چونکہ وہ جو ان کو موقع ملا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا, چونکہ وہ کنوکشن نہیں کریٹ کر سکے, اس لیے اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو ٹریکنگ ہے ود دا پیپل, عوام کے اندر اس کی جو جڑیں ہیں وہ غالباً اس کی اس مرتبہ نہیں ہوں گی. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اتنی کامیاب نہ ہو. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. شہزاد صاحب, ہم بڑھیں گے امتیاز عالم صاحب کے پاس, لیکن حسن صاحب آپ مسکرا رہے تھے اس دوران, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کیا سوچ رہے تھے؟ ہم سے بھی ڈسکس کر لیں, ہم سے بھی شیئر کر لیں. کوئی شرارت ہوگی ان کے ذہن میں؟ حسن صاحب لیکن اس سے بات کر. حسن صاحب آپ نہیں نتھنگ, میں کسی اور بات. اچھا, آپ کسی اور بات. انہوں نے کہا تھا کہ ڈکلیئرڈ نہیں, شہزاد صاحب نے کہا تھا ڈکلیئرڈ ہدف, ضروری نہیں کہ جو ریل ہدف ہو وہ ڈکلیئرڈ ہدف بھی ہو. میں اس بات پہ ذرا ہنسا تھا. اچھا, تو امتیاز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈکلیئرڈ ہدف ہے, کوئی ہدف ہے تحریک انصاف کا, اور اس ہدف کو نقصان ہو سکتا ہے پیٹ کے نہ ہونے سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اب تک پینما کے معاملے پر اکیلے لڑائی کی ہے تو انہیں اکیلے ہی جانا چاہیے, اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, طاہر القادری کے ساتھ پچھلی دفعہ ہاتھ ہو گیا, انہوں نے اپنی انقلابی نعرے بازی سے لوگوں کو متحرک کیا اور انہیں ایک بڑا اچھا سبق دیا کہ وہ کتنے برے سپہ سالار ہیں. ورنہ ان کا اعتماد ایسا اندھا تھا لوگوں پہ کہ جو وہ کہیں گے امن نہ ہو صدق نہ ہوگا. انہوں نے اپنے تحریک کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا, اپنے کیڈرز کو بہت نقصان پہنچایا, انہیں مس گائیڈ کیا, مس لیڈ کیا. ایک اچھا لیڈر ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا مدعا کیا ہے. عمران خان خود کو ایک اکیلا سول کروسیڈر یعنی تنہا متسب ثابت کرنا چاہتے ہیں. باقی سب کرپٹ ہیں, باقی سب غلط ہے, صرف عمران خان ہے اس بدماش اور برے معاشرے میں ایک شریف آدمی جو ساری طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, جس میں تمام باقی پارٹیاں بھی ہیں اور جس میں پی ایم ایل این بھی ہے, جس میں اپوزیشن بھی ہے. تو یہ بہت بڑا جہاد عظیم ہے جو عمران خان اس میں چلے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھے بے وقت کی راگین لگتی ہے, اور یہ ہم بلڈ کر رہے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی بات. عمران خان 30 کے بعد ایک اور تاریخ دے سکتے ہیں, اس کے بعد ایک اور تاریخ دے سکتے ہیں. وہ بلڈ کرتے ہیں مومنٹم, وہ بہت اچھی انہیں ایجیٹیشنل ٹیکٹکس آ گئی ہیں, وہ بلڈ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد ایک اور مدعا لے آتے ہیں. تو لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا تعلق اصل میں اکتوبر نومبر سے ہی ہے. اچھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بونا پارٹیزم کے رجحانات مجھے نظر نہیں آتے. جنرل راحیل شریف نے پچھلے دھرنے کے دوران
فوج کو باہر رکھا تھا اس سے، کچھ لوگ جو کر بھی رہے تھے وہ نہ کر پائے تھے. اب ویسی صورت نہیں ہے. وزیر اعظم نے نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرنا ہے، اور جنرل راحیل شریف اس کے باوجود کہ وہ بہت پاپولر ہیں، انہوں نے کہا میں تو اپنی روایت کے مطابق اور ادارے کی مفاد میں اپنے وقت پہ ریٹائر ہو جاؤں. تو ایسی کوئی کرائسس نہیں ہے. اگر وزیر اعظم اپنے ذمہ داری بالکل شفاف طور پہ، اصولی طور پر نبھائیں اس ٹرانزیشن میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، کوئی انقلاب کی صورتحال بننے والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ملک کے اور علاقائی حالات ہیں وہ بالکل الٹ ہیں. ایک طرف مودی جو ہے تنہا کرنے کی بات کر رہا ہے پاکستان کو، فوجیں لگی ہوئی ہیں، سرجیکل سٹرائکس کے ڈرامے ہیں، دوبارہ بات بڑھ سکتی ہے. آج بھی کشمیر میں 12 گھنٹے سے ایک سٹینڈ آف جاری ہے بھارتی فوج کے درمیان اور وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے درمیان. تو ادھر یہ صورتحال ہے، اور ادھر عمران خان دارالخلافے پہ قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، بند کرنے کی، ریاست پاکستان کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو لوگ کیا نتیجہ نکالیں گے ہوش مند لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے سیاستدان ہیں. پھر عمران خان نے تمام متحدہ محاذ توڑ دیا اپوزیشن کا. اپوزیشن کھڑی تھی ٹی او آر پہ، وہ لے آئے تھے سینٹ میں، وہ ابھی بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، ابھی بھی اس پہ کھڑے ہیں. انہیں ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں تھا. انہوں نے متحدہ جو ہدف تھا وزیر اعظم کے خلاف، یا وہ لوگ جو ملوث ہیں پاناما لیکس کے سکینڈل میں، ان کو کٹہرے میں لانے کا جو ہدف تھا، عمران خان نے اس ہدف کی جو ممکنہ قوتیں تھیں ان کا اتحاد توڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر عمران خان کس کے کام آنے جا رہے ہیں؟ امتیاز صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ امتیاز صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ اس وقت جو پیٹ کے لوگ تھے وہ طاہر القادری کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتے تھے اور وہ عمران خان کے ساتھ موجود تھے. اس دفعہ وہ نہیں ہوں گے. کیا آپ بھی نقصان کا آپشن لے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ پیٹ کے لوگ بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر اشارے نہ ہوتے. ابھی اس وقت ویسا اشارہ مجھے نظر نہیں آتا. اگر کوئی اشارہ ہو گیا پھر سب امتیاز صاحب نقصان ہوگا تحریک انصاف کو، نقصان کو آپشن لکھ لیں ہم. نہیں، اس سے بڑا نقصان ملک کو ہونے جا رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ ایک طرف ملک کتنے خطرے میں گھرا ہوا ہے، اگلے سوال میں ہم نے اور بھی اس کے ایک اور پہلو پر بات کرنی ہے. اس طرح 4 نقصان کے آپشن لیے گئے، ایک فائدے کا آپشن لیا ہے مظہر عباس صاحب نے، اور حسن صاحب نے کوئی آپشن لیے. صافی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور نقطہ یہ ذہن میں رکھے کہ چونکہ ان کو تو عادت نہیں ہے اپنے لوگوں سے مشورے کے یا اتحادیوں سے مشورے کے، تو 30 تاریخ کو ہی لاہور میں جماعت اسلامی کا جو سالانہ بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے پنجاب صوبے کا، ٹھیک ہے، وہ شروع ہو رہا ہے. اور 24 تاریخ کو جو کے پی میں ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بڑا اجتماع خیبر پختونخوا کی سطح کا جماعت اسلامی کرے. وہ تو الگ بات ہے کہ ہم میڈیا والے چونکہ مہربان صرف خان صاحب پہ ہے اور پی ٹی آئی پہ ہے، تو ان کے اگر 2 مہینے بھی باقی ہو تو ہم ابھی سے اس کا ذکر میڈیا میں صافی صاحب آپ جیسے کمال لوگ بھی تو ہے نا جنہوں نے آخر میں مشورہ دے دیا. ہمیں کلاک پہ جانا، اس کے لیے ہمیں بریک لینا ہوگا. دوسرے سوال میں ہم اس میں اور بات کریں گے. نہیں، اینٹی گورنمنٹ اور اوریجنل آنیسٹ عناصر کا ایک بڑا طبقہ اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ سامنے آ گیا. ہمیں فوراً بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے. ہم سب کو، بہت سارے لوگوں کو لگا کہ اس کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو، صاحب نے کہا اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کون ہے جسے لگتا ہے کہ یہ تحریک ناکام ہوگی اور ان کے لیے کوئی پریشانی ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. ہمارا ایجنڈا ترقی کا ہے، وہ صرف احتجاج پر یقین رکھتے ہیں. جمہوریت احتجاج کا حق دیتی ہے، مگر احتجاج ایک حد میں ہونا چاہیے. ان خیالات کا اظہار آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے کیا. اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں بھی اپنی کوشش میں ناکام ہوئے، وہ اب ناکام دوبارہ ہوں گے. وہ منفی سیاست سے پاکستان کو جیم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے انہی خیالات کی روشنی میں رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم تحریک انصاف کے احتجاج کی ناکامی کے لیے پورا اعتماد ہے. کیا وجوہات ہو سکتی؟ اوپن آپشنز اس پر ہم ڈسکس کریں گے. بابر ستار صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے. کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ احتجاج پہلے جس طرح احتجاج کیا گیا تھا، دھرنا دیا گیا تھا، اسی طرح سے ناکام ہوگا، یا پھر وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ بھی اس بات کا یقین رکھیں؟ رابعہ، اسی جگہ پہ واپس جاتے ہیں کہ طریقے حکومت کو گرانے کے کیا ہیں. ایک طریقہ ہے کہ عوام کا ایک سمندر نکل کے آئے
ایک حکومت کے خلاف جو انتہائی ان پاپولر ہو اور حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے. ظاہر ہے ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے اندر ہی پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت پاپولر ہے یا نہیں پاپولر. لیکن اگر ہم بائی الیکشنز کا بھی ریکارڈ دیکھیں تو کوئی یہ نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این بہت ان پاپولر ہو گئی ہے یا پاپولیرٹی گراف کا بڑا فرق پڑا ہے جو 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد. پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ضرور کنسالیڈیٹ کیا ہے ایز دا مین اپوزیشن پارٹی, لیکن پی ایم ایل این کی ایک اپنی جو پوزیشن تھی وہ موجود ہے اور وہ انہوں نے ڈیفینڈ کی ہے بائی الیکشنز وغیرہ کے اندر. پھر دوسرا طریقہ ہے لیگل اکاؤنٹیبلٹی کا, اور جو ڈیمانڈ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ بھی لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. پھر اس کے رستے ہیں مختلف, اس کے لیے آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں, باقی دروازے الیکشن کمیشن, وہاں ساری جگہوں پہ یہ پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں. سو وہاں پہ نتائج جو نکلیں گے سو نکلیں گے. لیکن اس وجہ سے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ لیگل اکاؤنٹیبلٹی کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ برخاست حکومت ہو جائے گی یا پرائم منسٹر ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اس بیسس پہ آپ حکومت کو گرا دیں تھرو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی, یہ کام کرنا مشکل ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم ہی لپیٹا جائے, فوج آ جائے. اس کے حالات بھی ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں, جس طرح امتیاز صاحب نے بھی پہلے بات کی. تو جو آپشنز ہیں نکالنے کی حکومت کو, ان میں سے کوئی بھی آپشن اس وقت ریشنلی یا آبجیکٹیولی اسپیکنگ نظر نہیں آتی امپلیمنٹ ہوتی ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے شاید پرائم منسٹر یہ سوچ رہے ہوں کہ 2014 میں زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا, اس وقت ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ بنی ہوئی تھی ملک میں, لیکن اس سٹیج کے اوپر نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی انٹرونشن ہوگی کسی سائڈ سے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے, 2014 میں زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا, وہ خطرہ نہیں ہے اور حالات حکومت کے حق میں ہیں. یہ آپشنز لکھ لیں ہم بابر صاحب. جی لکھ لیں. حالات حکومت کے حق میں. حسن صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات حکومت کے حق میں ہیں اور 2014 میں جو خطرہ تھا وہ اب خطرہ نہیں ہے, اسی لیے وزیر اعظم نے اس طرح کا بیان دیا؟ دیکھیں, آپ نے ترقی سے شروع کیا ہے, میں ترقی تھوڑی گنوا دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک نے کہا ہے مہنگائی دوگنا ہو گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹس کا ستیہ ناس ہے. ٹھیک ہے, پوری قوم جانتی ہے قرضوں کا والیوم اتنا بھیانک ہے کہ جسے اے بی سی کی بھی سمجھ ہے نا اکنامکس کی, وہ خوف زدہ ہے. یہ اپنے برتن بیچنے پہ آ گئے ہیں, سڑکوں سے لے کے اپنی عمارتوں تک تو گروی رکھ رہے ہیں. یہ چھڑائے گا کون؟ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ پاناما جیسے ہولناک سکینڈل کا ابھی تک جواب نہیں ہے کوئی. یعنی پلی بارگین سے شروع ہو کے جو معاشرہ پاناما تک پہنچ گیا ہے, اگر یہ ترقی ہے تو مبارک ہو آپ کو, پوری قوم کو. I think it is a step forward. ٹھیک ہے, تو حسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے وہ غلط ہے اور تحریک انصاف یا عمران خان جس رستے پر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. حقائق کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹ بینک کی قرضے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ احتجاج ہمارا ایجنڈا ترقی ہے, یہ بات کہی ہے وزیر اعظم نواز شریف نے, جو کہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. عمران خان جو اسٹیپ لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ذاتی ترقی کی بات کر رہے ہوں گے. ذاتی ترقی ان کی ہوئی ہے اس پورے سچویشن میں. صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بارے میں کہ ایجنڈا ان کا ترقی کا, یہ ذاتی ترقی کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا؟ دیکھیں, معاف کیجیے گا, دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ غالباً وزیر اعظم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی اگر کوئی غیر آئینی اقدام کی طرف بات جاتی ہے. پارلیمنٹ میں تو خود نہیں جا رہے. دوسرے یہ کہ ان کو شاید ان کے خیال میں یہ لگ رہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ اتنے خراب نہیں ہیں جتنا پورٹرے کیا جا رہا ہے. یہ دو ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن عام طور پہ جب وزیر اعظم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس سال بعد بلائیں, اس میں اس قسم کی تقریر کریں, تو یہ سائن آف نروسنس ہوتی ہے. جس وقت بھی وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی اطلاعات ہوتی ہیں تو وہ کانفیڈنٹ اپنے آپ کو شو کرتا ہے. یہ ہم نے بے نظیر بھٹو کے اس میں بھی دیکھا کہ 6 اگست 1990 میں وہ صبح تک بہت پر اعتماد تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا, اور شام تک ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. یہ ہوتا ہے, اور وہ بقول شاعر کے جنہیں زوم کماداری بہت ہے
انہی پر خوف بھی طاری بہت ہے، نہ جانے کب لٹے گا شہر اپنا، سنا ہے اب کے تیاری بہت ہے۔ واہ واہ ہمارے صاحب، آپ نے کمال اس کو ریپ اپ کیا اپنے آنسر کو۔ امتیاز عالم صاحب، کیا آپ تیاری کی ذرا وضاحت کر رہے ہیں، تیاری کی ذرا وضاحت کر رہے ہیں، شاعری اپنی جگہ۔ امتیاز صاحب آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ ان کا ساتھ دے گی اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بہتر ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں جتنا پورٹری کیا جا رہا ہے؟ دے گی، کیوں نہیں دے گی؟ میرا خیال ہے کہ ایک کمپرومائز سارے سیاسی منظر کو چینج کر دے گا۔ اچھا، اور کر سکتا ہے، اور 30 تک بہت ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن کی ٹی او آر پہ اور حکومت کی ٹی او آر میں کسی جگہ پہ سمجھوتا ہو جائے، اور تو وہی صورت بن جائے گی جو 2014 میں بنی تھی، ساری پارلیمنٹ ایک طرف ہوگی، عمران خان دوسری طرف ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر 2014 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، اچھا، اور یہ وقت ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے زیادہ سرکمسٹانسز جو حالات ہیں وہ ان کے حق میں ہیں۔ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت پاکستان میں سیاسی حکومت کو غیر مستحکم کرنا، اور ضرورت ہے اس وقت ہماری ریاست کی کہ جمہوری ڈھانچہ متحرک نظر آئے، حرکت میں نظر آئے اور پراعتماد نظر آئے، کیونکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے تقاضے ایسے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر جو ہے اس وقت جو ان کے ریئل چیف ایگزیکٹو ہونے کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ٹرانزیشن ہونی ہے، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف نئے کو نامزد کرنا ہے، اور جنرل راحیل شریف اپنی انتہائی اچھی کارکردگی کے بعد اچھی روایت برقرار رکھتے ہوئے ریٹائر ہو رہے ہوں گے، تو ملک میں ٹرانزیشن کی جو صورتحال ہے وہ اس میں مجھے کوئی ایسی بڑی گڑبڑ نظر نہیں آتی۔ تو لہذا وزیر اعظم کا کہ اپوزیشن غیر بے انتشار آ گیا، عمران خان نے وہ اتحاد خود توڑ دیا، وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملہ باقیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، خارجی حالات میں ان کی زیادہ ضرورت ہے، ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں ٹرانزیشن ہونی ہے، یہ سب فیکٹرز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حق میں جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وزیر اعظم، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی توصیف کر رہا ہوں، میں صرف حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ ہم نے سوال بھی یہ پوچھا کہ انہیں آپ کے خیال میں ایک فیکٹر جو ایک اور فیکٹر ہے کہ میاں نواز شریف کو عمران خان جیسا ناپختہ اپوزیشن لیڈر ملا ہے، ایک یہ بھی طاقت ہے میاں نواز شریف کی۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، امتیاز صاحب کے آپشن سامنے آ گئے، تو ہم بریک پر جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صافی صاحب سے پوچھیں گے آپ کے آپشنز کے حوالے سے کہ کیا واقعی وزیر اعظم 2004 مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، یا پھر ان کے سامنے ایک ناپختہ لیڈر ہے اس لیے ان کو یہ سپورٹ مل رہی ہے، اور شہزاد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی ایک کمپرومائز ساری سچویشن کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ آج ہمارے دونوں سوالوں پر آف دا کیمرہ بھی خوب ڈسکشن ہو رہی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، ایک کمپرومائز پوری سچویشن کو کلیئر کر سکتا ہے 30 سے پہلے؟ امتیاز صاحب نے یہ آپشن لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سا کمپرومائز؟ سوری میں امتیاز صاحب کی بات سمجھ نہیں سکا، کس کے ساتھ کمپرومائز کی بات کر رہے تھے؟ امتیاز صاحب اپنی بات سمجھا سکتے ہیں؟ اپوزیشن کے ساتھ کہ ٹرمز آف ریفرنس پہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کمپرومائز ہو جائے تو پولیٹیکل سیناریو بالکل چینج ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیے، میں اصل میں اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کو، جو کہ ہمارے ہاں سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جتنی مرتبہ فوج کا لچ تلا جاتا ہے نا، میں اس پہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ عمران خان کے معاملے میں ایک لچ یہ تلا جاتا ہے کہ یہ جو عمران خان کر رہا ہے اور عوامی تحریک کا آنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ فوج اس کے پیچھے ہے، اور ضرور ایک سکرپٹ لکھا جا رہا ہے جس کے لیے تیاری ہے۔ خوبصورت شعر جو مظہر صاحب نے پڑھا کہ کچھ نہ کچھ تو تیاری ہونے والی ہے اور اس کا کچھ معاملہ ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات ریجنل اور ملک کے اندر اس نوعیت کے ہیں کہ فوج اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اصل میں ہم جب تک یہ تڑکا نہ لگا لیں فوج کا اپنی گفتگو میں، چاہے وہ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں ہے، ایک نئے چیف کے آنے کے بارے میں ہے، ہماری گفتگو میں کم از کم وہ مزہ اور وہ آتا نہیں ہے اس کے اندر سیاسی گفتگو۔ میرا خیال ہے سیاسی پوائنٹس کی سیاسی فہم کے اندر اور سیاسی گفتگو کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری پولیٹیکل وجوہات ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، تو پھر میرا خیال ہے ہمیں اتنا کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے
کہ یہ فوج اسی ملک کو بلانگ کرتی ہے اور اسی طرز پہ سوچ رہی ہوگی کہ اس ملک کو کس حد تک نقصان پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ فوج کیوں ملک کو نقصان پہنچانا چاہے گی؟ اچھا، اب اس کی بے وقوفیاں ہو سکتی ہیں، اس کی غلط ججمنٹس ہو سکتی ہیں، اس کے سیاسی کانٹیکسٹ فرق ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں جب ہم سوچتے ہیں تو میرے خیال میں کہ فوج کا بار بار انووک کرنا اپنی بحث کو اپنے لاجک کے اندر، پولیٹیکل لاجک اور ریزننگ کے اندر بنتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوال آپ کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی احتجاج کی ناکامی میں کیوں وہ زیادہ پر اعتماد ہے؟ وزیر اعظم تحریک انصاف، چیزیں بتاتا ہوں. وزیر اعظم کیوں اتنے پر اعتماد ہیں؟ اسلام آباد کے صرف تین چوک پوائنٹس ہیں. آپ 3 چوک پوائنٹس بند کر دیں، باہر سے کوئی آدمی اندر آ نہیں سکتا. اچھا، وہاں پہ آپ پولیس لگا دیں اور میک شور کر لیں کہ جی ٹی روڈ بند ہو جائے، ادھر سے اسلام آباد کی طرف کوئی نہ آئے، پختونخوا کی طرف سے ادھر سے کوئی نہ آئے، اور کس نے اگر مری ایبٹ آباد کا رستہ اختیار کرنے آنا ہے تو 12 کو سے بند کر دیں اس کو، اور یہ پولیس بخوبی انجام دے سکتی ہے. پھر تو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کی سپورٹ کے اندر زیادہ، اور وہاں کا اس کا آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں سلیم صافی صاحب نے ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی. اندر خانے جہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے، سیاسی گورنمنٹ ہے، وہاں پر آپ یہ ایف سی کو، رینجرز کو اور آرمی کو ذمہ داری ٹھہرا دیں تو کیپٹل آپ کا بند ہونے نہیں لگا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق لانگ ٹرم آبجیکٹو سے نہیں ہے، یہ انٹرم ہدف سے ہے، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انٹرم ہدف اس دفعہ پورا نہیں ہونے والا، اور اس وجہ سے لانگ ٹرم ہدف کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ کو پر اعتماد نظر آتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا وقوع، کوئی اس قسم کی شکل اختیار ہوتے نظر نہیں آتی جو کہ وزیر اعظم صاحب کے لیے مشکل کا باعث بنے. ٹھیک ہے. تو شہزاد صاحب، اگر یہ آپ راستے بلاک کرنے کے بھی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پلان بنایا ہوگا، راستے بلاک کر دیں گے، لوگوں کو آنے نہیں دیں گے، اس کے بعد بھی لوگ تو اسلام آباد کے افیکٹ ہوں گے، اور جس طرح لوگ پچھلی دفعہ افیکٹ ہوئے تھے جب شروع میں انہوں نے راستے بند کیے تھے یا بعد میں انہوں نے بند کرنا شروع کیے تھے، تب بھی لوگوں کی شکایتوں سے حکومت بڑی پریشان تھی. تین چیزیں ہیں نا، فنکشننگ آف دا گورنمنٹ، پبلک ڈسکمفرٹ، اور تیسرا رائے عامہ کے اندر پریشانی. ٹھیک ہے، یہ بہت مرتبہ یہ بلاک ہو جاتی ہے، موٹر وے بھی بہت مرتبہ، جی ٹی روڈ بھی بلاک ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن آپ مینج کر سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ چودھری نثار نے عمران خان کو آنے دیا تھا اندر، میرا خیال ہے اس دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے. اور آپ کو شہزاد صاحب لگتا ہے کہ کمپلیٹ سلوشن ہے؟ اتنا بڑا اگر دھرنا پلان کر کے عمران خان آ رہے ہیں تو یہ کمپلیٹ سلوشن ہوگا انہیں روکنے کے لیے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، پہلی بات ہے کہ اتنا بڑا دھرنا ہوگا ہی نہیں. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ پولیٹیکل سلوشن کسی نہ کسی شکل میں نکل آئے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکل آئے گا. صافی صاحب، امتیاز صاحب نے کہا ہے وزیر اعظم 2014 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں، اس کا تو جواب دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ وزیر اعظم اتنے مطمئن ہیں کہ ناکام ہوگی تحریک، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2014 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں؟ ایک تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہاں سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ پر اعتماد ہے یا مطمئن ہے. ان کے پر اعتماد ہونے کا یا مطمئن ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، ان کا رویہ انتہائی آمرانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اتحادیوں سے کیا، وہ اپنی کابینہ کے وزراء کو بھی شکل نہیں دکھاتے، وہ ان کے فیصلے وہ اور ان کے خاندان کے چند افراد مل کے کرتے ہیں، اور جب ان پہ دباؤ ہوتا ہے تو وہ جمہوری بھی بن جاتے ہیں، وہ بڑے نرم بھی بن جاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی اپنی پارٹی بھی یاد آتی ہے، ان کو اتحادی بھی یاد آ جاتے ہیں، اور وہ جمہوریت کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو آج جو اجلاس ہوا ہے ان کی پارٹی کی مرکزی ایگزیکٹو کونسل کی کیا بلا ہے. یہ تو میرے خیال میں یہ بیچارے تو 3 سال ان کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے تڑپ گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں ان کے کسی سیکٹری سے بھی ان کی بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے ایک کو روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ابھی جو جنرل سیکٹری ہے ان کے جگڑا صاحب، اور جو ابھی گورنر بن گئے مجبوراً، فوج کے ضد میں انہوں نے ان کو گورنر بنا دیا، اسی پیمز اسپتال میں تھے، اور میری ان سے بات ہو رہی تھی، اللہ کی قسم وہ رو رہے تھے کہ جی میں پارٹی کے مرکزی جنرل سیکٹری ہوں، یہ وزیر اعظم صاحب مجھے ایک فون بھی نہیں کر سکتے. تو صافی صاحب، پھر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں
کہ تحریک انصاف نہیں، کے دھرنوں اور جلسوں سے کسی آج کو نقصان اجلاس نہ کا ہو؟ نون لیگ والوں کو فائدہ ہوتا ہے جو نیچے لوگ میری ہیں۔ بات ہاں مسلم لیگ نون والوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ سب دعا کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمران خان کو کچھ کرنے کی توفیق دے، وہ یا جو ہے اندر کچھ گڑبڑ آ جائے، یہ باقی لوگ بھی خود مسلم لیگ کی سب سے زیادہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری کچھ قدر آ جائے۔ آپ نے اس پارٹی کا کوئی اجلاس پچھلے 3 سالوں میں، تو آج کا اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیراعظم دباؤ میں ہے، لیکن وہ عمران خان کے درنوں ورنوں سے دباؤ میں نہیں ہوتے، وہ کچھ اور معاملات ہیں، اور میں وہ بیان نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ اگر ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے۔ دوسرا، وزیراعظم صاحب کو اپنے جو سیاسی جرائم ہیں ان کو علم ہے کہ انہوں نے صاحب چھوٹے یہ جو صوبوں آپ کے ساتھ بیان کیا نہیں کر کر دیا، سکتے، انہوں نے یہ وہی تڑکا تو نہیں ہے جس کا بھی شہزاد چودھری صاحب نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں جنرل المیڈا کو پتا ہے ان کا۔ اچھا وہ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے نا کہ احساس جرم تو ہے نا، احساس گناہ تو ہے نا۔ وزیراعظم صاحب کو پتا ہے کہ میں نے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کر دیا، ان کو علم ہے کہ میں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کر دیا، غوث علی شاہ کے ساتھ میں نے کیا کر دیا، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کر دیا، کس طرح تمام اداروں میں اپنے ایک شہر کے چمچوں چہیتوں کو لے کے وہ اے سے بی تک جو ہے ہر جگہ پہ انہوں کو بٹا دیا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ مجھے بچانے کے لیے تو اس مرتبہ شاید ان کے کابینہ کے ارکان بھی نہیں آئیں گے۔ سی پیک کو کس طرح انہوں نے متنازع بنا دیا، تو اس لیے جب وقت قریب آتا ہے نا تو اس وقت دباؤ ایک ان پہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا خان صاحب پہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کے پی حکومت کی جو حقیقت ہے اب وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب ٹاک شوز اور جھوٹے تاثرات سے پتہ نہیں چلے گا۔ اب ضیاء اللہ افریدی بھی ہسپتال اور جیل سے باہر آ گئی، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہے۔ چیف سیکرٹری جو انہوں نے لگایا تھا اس کے خلاف آج کے پی کے افسران نے دیا ہے۔ دیکھیں سونامی ٹریز کا جو درخت خود خان صاحب نے افتتاح کے طور پہ لگائی تھی وہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ جو افتتاح پی ڈی اے کے پارک سے کیا گیا تھا ادھر ایک درخت بھی نہیں ہے، اور ابھی اس روز ایک ٹی وی چینل پہ یہ رپورٹ، تو ان کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو صاحبی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اور پہلو سے یہ جواب دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم خود دباؤ میں ہے، اور دباؤ میں ہونے سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں انہیں بڑا فائدہ پہنچتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ تحریک انصاف والے آئیں تاکہ اس کی وزیر اعظم نشانی یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور محمود چکزئی صاحب کو آج کل انہوں نے بڑا خوش رکھا ہے، وہ بڑے مطمئن ہیں دونوں، یہ وزیر اعظم کے دباؤ میں ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں جو انہوں نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے، جس طرح صافی صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ سائن آف نروسنس بعض چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے اچانک آج اعلان کیا کہ 18 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے انتخابات ہو جائیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اچانک مسلم لیگ نون کے انتخابات کی بات، تو کیا میاں نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی صدارت کہیں اور دینے والے ہیں، کوئی اور نئی باڈی تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو جلدی جلدی ہو رہی ہیں، یہ اعتماد کی وہ نہیں ہوتی ہے۔ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم بالکل دباؤ میں ہے۔ دو لیڈر سب سے زیادہ دباؤ میں ہیں، اور سب کے لیے معذرت کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم تحریک انصاف کے احتجاج کی ناکامی کے لیے پورا اعتماد ہے، اس کی وجہ کیا ہے سب لوگوں نے جواب دیے، لیکن صافی صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود دباؤ میں ہے، اور تحریک انصاف کے احتجاج سے حکومت کو نقصان ہو نہ ہو، جب تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے تو اپنے نون لیگ والوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم ان کے غم، ان کے شکوے سننے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔